अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुमैरा सरवर सिद्दीकी, शायर, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। नूरजहां ने एक नगमा गाया था, ये पुत्र हटा विच नहीं विकते, ये पुत्र हटा विच नहीं विकते। और एक कहावत है, 70 बरस ढालूंगी फिर एक पुत्र पालूंगी। 70 वर्ष ढलते हैं फिर एक बेटा बनता है। औरत की पूरी जवानी निकल जाती है। तो अपने इन बेटों के नाम, मुल्क के बेटों के नाम, अपने बलूचिस्तान के नाम, मेरे उन बेटों के नाम जो नाराज़ हैं, मेरे उन बेटों के नाम जो ज़िंदगी से परेशान हैं, मेरे उन बच्चों के नाम जिनको ज़िंदगी रास्ता नहीं दे रही, जो मायूस हैं। तो वो नहीं जानते कि फौजी कहता था, इश्क अपना रास्ता खुद बनाता है, इसी तरह ज़िंदगी भी अपना रास्ता खुद बनाती है। और मेरे बेटों, तुम्हें तो रास्ता बनाना था, तुम्हें मायूस नहीं होना था। तुम्हारे लिए गज़ल जो मैंने तुम्हें देख के कही, वो ज़रूर सुनाई देती है। आँखें हैं अश्क बार के देखा न जाएगा, आँखें हैं अश्क बार के देखा न जाएगा, यूँ आएगी बहार के देखा न जाएगा। आँखें हैं अश्क बार के देखा न जाएगा, यूँ आएगी बहार के देखा न जाएगा। और आईना मेरी हुस्ने सूरत गरी का है, आईना मेरी हुस्ने सूरत गरी का है, मंजर न कर शुमार, मंजर न कर शुमार के देखा न जाएगा। और तुमने बदल ही दी मेरी नामों से आरज़ू, तुमने बदल ही दी मेरी नामों से आरज़ू, खींचा है वो हिसार के देखा न जाएगा, खींचा है ये वो हिसार के देखा न जाएगा। और तुम भी मेरी तरह ही रहे मेरे ज़ी वक़ार, मुझसा भी वज़ादार के देखा न जाएगा। तुम भी मेरी तरह ही रहे मेरे ज़ी वक़ार, मुझसा भी वज़ादार के देखा न जाएगा। और वो शौक़े वस्ल यार के देखा न जाए था, वो शौक़े वस्ल यार के देखा न जाए था, ये शौक़े वस्ल यार के देखा न जाएगा। वो शौक़े वस्ल यार के देखा न जाएगा, ये शौक़े वस्ल यार के देखा न जाएगा। और 2011 में हुक में मेरी यह गज़ल शाया हुई थी, मेरे मजमूए कलाम में, ज़मीं को दश्त बनाने की बात तौबा है। और ये मैं बता दूँ, ये तौबा है कि रदीफ़ जो है ये मेरी है, खालिसतन मेरी है, खालिसतन मेरी है। और मेरे बाद जिन लोगों ने इसको उठाया, उन्होंने मेरा और भी बहुत सारी मेरी शायरी उठाई है और अपने नाम से मौसूम की है। और मैं उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करती, क्योंकि वो लोग हर जगह मौजूद होते हैं। और कौन लोग हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं, वो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल ये मैं आपको बता दिया कि 2011 में मेरी किताब हुक में ये गज़ल शाया हो चुकी है। ज़मीं को दश्त बनाने की बात तौबा है, ज़मीं को दश्त बनाने की बात तौबा है, फलक पे खाक उड़ाने की बात तौबा है, ज़मीं को दश्त बनाने की बात तौबा है, फलक पे खाक उड़ाने की बात तौबा है। और तेरे सवाल के सारे जवाब रखती हूँ, तेरे सवाल के सारे जवाब रखती हूँ, मगर जवाज़ बनाने की बात तौबा है, मगर जवाज़ बनाने की बात तौबा है। और मैं चल रही हूँ तेरे साथ 7 बरसों से, मैं चल रही हूँ तेरे साथ 7 बरसों से, मैं चल रही हूँ तेरे साथ यूँ तो बरसों से, मगर ये साथ निभाने की बात तौबा है, मगर यूँ साथ निभाने की बात तौबा है। और
کسی کو شامل احوال ہم نہیں کرتے، کسی کو شامل احوال ہم نہیں کرتے، کسی سے آنکھ ملانے کی بات توبہ ہے، کسی سے آنکھ ملانے کی بات توبہ ہے، اور تم اپنے عہد کی سچائیاں رقم کر دو، تم اپنے عہد کی سچائیاں رقم کر دو، مگر چراغ جلانے کی بات توبہ ہے، تم اپنے عہد کی سچائیاں رقم کر دو، مگر چراغ جلانے کی بات توبہ ہے۔ اور جناب علی، یہ میں نے جو ہے اپنی غزل جو ہے وہ آپ کو سنائی، اپنے پارلیمنٹیرینس کو سنائی۔ انہوں نے کوئی کام ہماری نوجوان نسل کے لیے کیا نہیں، اور کچھ ایسا چھوڑا نہیں ان کے لیے کہ آئندہ جو ہے ان کو کوئی راستہ مل جائے۔ بہرحال یہ تو تھی بات، اب آتے ہیں عصر حاضر پر۔ یہ ہمارے ضرور کی بات ہے۔ شہدا زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم یہ بات شہدا کے بارے میں کہتا ہے، اور آخری جنگ جو ہوگی احادیث کے مطابق وہ پانیوں پر ہوگی۔ اس سے متعلق میں نے کئی انٹرویوز کیے تھے بہت اہم ترین لوگوں کے، اور وہ میں آپ کو ضرور سناؤں گی، اور یہ میں انٹرویوز بہت پہلے کر چکی ہوں، اور اس میں جو میں نے انٹرویوز کیے وہ میں نے ادبی لوگوں کے کیے تھے، اور وہ انٹرویوز میں آپ کو ضرور سناؤں گی کہ وہ انٹرویوز کیا ہیں۔ اور جناب علی، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں جنہوں نے کہ صبر کیا۔ عبدالحسیب خان ان آیات کے تعلیقات میں لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے مجبور انسان کہہ لو یا جو بھی کہہ لو، کہ بیوی بچے کبھی معاشرتی حوالے سے، کبھی کسی جگہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے بہت سارے وہ کام کرتا ہے جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ ان سب کو جو ہے وہ مصلحت سمجھتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہمارے مفکر ہمارے سیاستدانوں میں، ہمارے دانشوروں میں، ہمارے فلسفیوں میں، ہمارے سوشلسٹ میں، ہمارے بڑے اہم سیاسی پارلیمنٹیرین جو ہیں فیصل رضا، مجھے بہت پسند ہے۔ دلائل سے بات کرتے ہیں، جو لوگ دلائل سے بات کرتے ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے۔ فیصل رضا عابدی بتاتے ہیں کہ انڈیا اگر اصیل ہے تو پھر وہ اپنی بات پہ قائم رہے اور ہمیں ایک بوند بھی پانی نہ دے۔ وہ کہتے ہیں اگر انڈیا نے ہمیں ایک بوند بھی پانی دیا اور وہ اپنی بات سے پھر گیا تو پھر ہم اس پر میزائل ماریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو پانی پورا لیں گے، نہیں تو ہم پانی نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ رشین ریسرچ کے مطابق میلٹنگ پروسیس جو ہے 23% انکریز کر گیا ہے، جبکہ آنے والی بارشوں کی سطح 250% زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ آئیے سنتے ہیں فیصل رضا آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ڈیم ہے نا ہندوستان کے، وہ خود ان کے لیے جو ہے وہ بم بن جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہریانہ، انڈین پنجاب، سلیکون ویلی، گجرات، کرناٹک، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اور یہ تمام جو ان کے جو زراعت ہے، ان کی عوام ہے، ان کی ہائی لائٹس بلڈنگز ہیں، ان کے جو منصوبے ہیں وہ سب تہس نہس ہو جائیں گے،
اور یہ پانی ان کے لیے وبال جان بن جائے گا، اور یہ پانی اور یہ ڈیمز جو ہے انڈیا کی فصلیں برباد کر دے گا، انڈیا کی آبادی کو کھا جائے گا، اور انڈیا جو ہے وہ پانی روک کر جو ہے اپنے لیے ایک بہت بڑی مصیبت مول لے گا۔ یہ ہمارے فیصل رضا آتی بات کرتے ہیں، وہ دنیا کی تقسیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پاسپورٹ پر ایک چیز لکھی جائے گی، آدھی دنیا لکھے گی کہ یہ پاسپورٹ انڈیا کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اسرائیل کی جگہ انڈیا کا نام کیوں آئے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے آئے گا کیونکہ اسرائیل تو مٹ جائے گا، فنا ہو چکا ہوگا، اسرائیل دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا، ہندوستان دنیا کے نقشے پر ہوگا، لیکن آدھی دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو دہشت گرد ملک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی عوام کو منع کرے گی کہ وہ ان کے ممالک کا جو پاسپورٹ ہے وہ جو ہے وہ ہندوستان کے لیے نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو سندھ ہے اس کی تباہی ہندوستان کے ہاتھوں اور ہندوستان کی تباہی جو ہے وہ چین کے ہاتھوں۔ بعض مفکرین کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو دشمنان ہیں وہ احادیث اور قرآن کو جو ہے پڑھتے جانتے اور سمجھتے ہیں، تو وہ یہاں پہ شرانگیزی پھیلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ذیلی ریاست ہے چین، اور ہم کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہے، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہیں، یہ احادیث کہتی ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور انبیاء جو ہے وہ شہیدوں میں سے ہوتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں غزوہ ہند کی پریڈکشن، پانی پر جنگیں، یہ قرآن مجید اور احادیث نے بہت پہلے اس کی پریڈکشن قرآن مجید کے ذریعے جو ہے ہمارے سامنے، احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھا، اور ہم نے وہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسی وقت میں داخل ہیں۔ جب شام میں امن نہیں ہوگا تو پھر کہیں امن نہیں ہوگا، حدیث ہے۔ قرب قیامت میں کعبے میں بت نصب کر دی جائیں گے، بت نصب کر دیے گئے، حدیث ہے، اور بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی، بتوں کی پوجا شروع ہو گئی، حدیث ہے۔ حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، ضعیف کوئی حدیث نہیں ہوتی، ضعیف کوئی حدیث نہیں ہوتی، ہر وہ حدیث جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ حدیث نہیں ہے، بس حدیث کی صرف ایک دلیل ہے، بس اس کے سوا حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث کو آپ رد کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا غزوہ ہند کی، یہ احادیث سے ثابت ہیں، یہ احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی، یہ اور دوسری کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ فیصل رضا آبدی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ بحری فوج ہے، نہ بری فوج، نہ فضائیہ، لیکن یہ فلسطینیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اور ان کی اب جو ان کی ایک تنظیم ہے حماس، وہ ابھر کر آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے ان پہ ہر طرح کے جو حملے ہیں فلسطینیوں پر یہ جو کر رہے ہیں، تو ذرا سوچیے فلسطین کون ہے؟ یہ اقوام متحدہ میں پناہ گین جو ہے فلسطین ہے، جن پر کہ اسرائیل مستقل ظلم ڈھا رہا ہے۔ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہر چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہے ہیں فیصل رضا آبدی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کر کے رہا ہے، اس کے کیمپس پر حملے ہو رہے ہیں، اس کے کیمپس کے پناہ گزینوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور بھی ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے جو اقوام متحدہ بھی جن کے سے محفوظ نہیں ہے، اقوام متحدہ کے قوانین جن سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا
جس وقت کے پاکستان بازی لے جا رہا تھا، پاکستان کی فضائیہ نے جو ہے ناطقہ بند کیا تھا 78 گھنٹے کی جنگ میں ہندوستان کا، اس وقت امریکہ سے صدر ٹرمپ آئے تھے اور انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اور جتنی گالیاں انہیں ہندوستان سے پڑی اور جتنا بے عزت ہونا جو ہے امریکی صدر ٹرمپ کو ہندوستان سے ہونا پڑا ہے، وہاں کی پارلیمنٹ نے ان کو جو ہے کس بری طرح سے جو ہے وہ ان کو ہزیمت کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ امریکی صدر کی اس درجہ بے عزتی ہندوستان نے کی ہے، ان کی پارلیمنٹ نے کی ہے، اور مودی کو کہا ہے کہ یہ ہوتا کون ہے بھارت میں آ کے ثالث کا کردار ادا کرنے والا، اور یہ ہوتا کون ہے جنگ رکوانے والا، جبکہ ان کا حشر برا تھا۔ اور پاکستان نے صدر ٹرمپ کو عزت دی ہے، پاکستان نے ان کی جب وہ ثالث بن کر آئے ہیں جنگ کے لیے تو پاکستان نے ان کو عزت دی ہے۔ پاکستان نے جنگ کے روکنے کا جو معاہدہ ہوا دو طرفہ، اس پہ ابھی بھی پاکستان جو ہے وہ قائم ہے، لیکن ہندوستان جو ہے وہ قائم نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے اویسی اور وجے شنکر وہ سفارتی تعلقات کے لیے گئے ہیں، یورپ کو جو ہے وجے شنکر دیکھ رہا ہے، اور اویسی جو ہے مسلم ممالک کے پاس جا رہا ہے۔ اویسی کو رد کیا گیا ہے۔ کویت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہندوستان شرانگیز اور ناپسندیدہ ملک ہے، لہذا کویت میں جتنے ہندو ہیں وہ فوری طور پر ان کو کویت سے نکال دیا جائے۔ اس وقت جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ سفارتی سطح پر ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے شام، اردن، آذربائیجان، ترکی، چین، یہ جو ہے پاکستان کے جو ہے یہ ہواری ہیں، جبکہ جرمنی، اٹلی یہ جو ہے اور اسرائیل یہ جو ہے ہندوستان کے ہواری ہیں۔ اور جناب علی اس تمام سچویشن کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا دو حصوں میں منقسم ہو چکی ہے۔ ان میں سے کچھ باتیں میں نے وہ آپ کو بتائیں جو فیصل رضا آبدی نے بتائی۔ فیصل رضا آبدی کے بارے میں اگر میں کہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جذباتی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ جذباتی نہیں ہے، وہ ایک باشعور گہرائی اور گہرائی ہے ان کی باتوں میں، اور ہمیں ان کی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک میں نے کہا نا وہ اس وقت کے دانشور ہیں، وہ ایک حقیقی سیاستدان ہے۔ اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل رضا آبدی کسی پارلیمنٹ کے محتاج نہیں ہے، پارلیمنٹ فیصل رضا آبدی کی محتاج ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اور انہیں پھر کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا پلیٹ فارم خود تیار کر رکھتے ہیں۔ تو جناب علی یہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس وقت کام ہو رہا ہے، جنگ رکے گی نہیں، جنگ ہوگی، جنگ احادیث کے مطابق جنگ جاری ہے، جنگ پانی پہ شروع ہوئی ہے، جنگ جو ہے وہ دریائے سندھ کے مسئلے پہ شروع ہوئی ہے، اور سندھ کی حالت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مستقل سندھ کی حالت پر ہمارے سیاستدان کام نہیں دھر رہا ہے، اور سندھ کے عوام کے ساتھ ان کے مظالم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور سندھ کی عوام اب اس پارٹی کو دیکھنا نہیں چاہتی جو بھٹو صاحب کی پارٹی تھی مگر اب نہیں ہے۔ جب بھٹو صاحب کا ایک نظریہ تھا، موجودہ ایوان نے اس نظریے کو تہس نہس کر دیا ہے، اس اسلامی شاعر کو بھی تہس نہس کیا، اس سوشلزم کو بھی تہس نہس کیا، اس انسانی وقار کو بھی تہس نہس کیا، اور سندھ کی عوام جو ہے اب وہ ان کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گی،
اور اس وقت میں آپ کو پولیٹیکل ایک سچویشن بتا دوں، وہ بڑی بھیانک سچویشن ہے، لیکن اتنی بھیانک نہیں ہے۔ افواج پاکستان جو ہے سچویشن کو سمجھتی ہے اور عوام بھی سمجھتی ہے، اور دونوں سنبھال بھی لیں گے۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ غیر سیاسی ملک ہے۔ شہباز موروثی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کو دبوچ لیا، اور کس طرح جو ہے وہ شہباز شریف لگتا ہے کہ ہوش میں آئے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے وہ اب اپنے خاندان کا جو ہے وہ رول پلے نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ ایک حقیقی وزیر اعظم کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اور وہ جس طرح سفارتی دورے کر رہے ہیں ہماری آرمی کے ساتھ مل کے، جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک باوقار وزیر اعظم موجود ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں اپنے لٹریچر کے ساتھ آپ سے عموماً باتیں کروں گی، اور میں نے جو کہانیوں پر جو میں نے بڑے اہم ترین لوگوں کا انٹرویو کیا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہے، وہ انٹرویو اور ان کی آرا میرے بارے میں وہ بھی جو ہے دستخط کے ساتھ موجود ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور پھر ایک بار کہتی ہوں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔